अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे ज़ोहल और मरीख के किरान के हवाले से। ज़ोहल और मरीख का किरान जब पिछले सालों में हुआ तो बहुत सारी सियासी तब्दीलियां पाकिस्तान में आई थी। हम बात करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है। वीडियो देखिएगा, शॉर्ट वीडियो है, छोटी वीडियो है। इसमें हम ग्रहण पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के दायचे में ये ग्रहण क्या असरात दे। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। नए आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 6 मार्च 2022 को मरीख बुर्ज दलू में दाखिल हुआ और 8 मार्च को पीडीएम की जानिब से खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की और ये खींचातानी चलती रही। 1 माह तक नंबर पूरे करने का गेम चलता रहा। 5 अप्रैल 2022 को ज़ोहल और मरीख का किरान करीब करीब शुरू हुआ और 7 अप्रैल को ये मुकम्मल किरान था। 7 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है। उस वक्त के स्पीकर आइन के मुताबिक उसे रद्द कर देते हैं। आधी रात को कोर्टें खुल जाती हैं और कासिम सूरी और असद कैसर मुस्ताफी हो जाते हैं। गुज़िश्ता स्पीकर अयाज सादिक साहब बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और यूं 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत खत्म हो जाता है। मरीख और ज़ोहल का ये किरान गुज़िश्ता तो 1.5 साल पहले जो करके गया, मैंने आपको उसके मुताबिक ये थोड़ी सी अपडेट दी। ये अपडेट देने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब मरीख और ज़ोहल का किरान एग्जैक्ट 10 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है, लेकिन इस मर्तबा मरीख और ज़ोहल का किरान बुर्ज हूत में हो रहा है, पाइसिस में हो रहा है। पहले ये बुर्ज दलू में हुआ था 2 साल कबल, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। अब क्या हो रहा है यहाँ याद देखना हमें ये है कि मरीख और ज़ोहल मिलकर के पाकिस्तान के जायचे में क्या किरदार अदा करेंगे और क्या नहीं, क्योंकि 8 अप्रैल को पाकिस्तान के जायचे में पहले घर में ग्रहण लग रहा है, बुर्ज हमल में ग्रहण लग रहा है। और अगर हम यूनानी हिसाब से देखते हैं तो बाज़ मुनज्जमीन इसको बुर्ज हमल से लेते हैं और बाज़ मुनज्जमीन इसे बुर्ज सौर से लेते हैं, पाकिस्तान के जायचे को। ताहम बुर्ज हमल चूंकि कॉमन लिया जाता है, 14 अगस्त 1947 रात 0:05 का ये जो जायचे लिया जाता है उसके मुताबिक बुर्ज हमल बनता है। बुर्ज हमल के इस जायचे में पहले घर में शम्स बुनियादी तौर पर ग्रहण लगेगा 8 तारीख को, और 8 तारीख को होने वाला शम्स का ये ग्रहण पाकिस्तान में नजर तो नहीं आएगा, चूंकि एक तो ये हॉरिजॉन का इशू है और दूसरा पाकिस्तान के टाइमिंग्स का इशू है। ये ग्रहण अमेरिका और कनाडा और इसके साथ साथ मैक्सिको में बहुत ज़्यादा शिद्दत से देखा जाएगा। 4 मिनट 32 सेकंड तक ये ग्रहण मुकम्मल रहेगा, जबकि ओवरऑल तकरीबन 1 घंटा और 32 मिनट के करीब करीब ग्रहण के जुज़वी हिस्से आगाज से इख्तिताम तक का ये दौरानिया रहेगा। और तकरीबन ओवरऑल अगर हम देखते हैं नुक्ता उरूज, नुक्ता इख्तिताम और नुक्ता आगाज, तो ये तकरीबन 5 घंटे और कुछ मिनट का ये ग्रहण होगा। ये ग्रहण पाकिस्तान के जायचे के पहले घर में लग रहा है, तो याद रख लीजिएगा जायचे में मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पहला घर जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से देखा जाता है। ओवरऑल पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को देखा जाएगा, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी कदर क्या है उसके लिहाज से
پہلا گھر دیکھا جاتا ہے، اور جب پہلے گھر کے اندر گرہن لگتا ہے تو یہ بنیادی طور پر پورے ملک پاکستان کی عزت، ناموس اور کسی بھی طور پر یہ گرہن پاکستان کے لیے نحس ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس گرہن کی نحوست خصوصاً پہلے گھر میں ہونا، اور چونکہ پہلا گھر ہم صدر پاکستان کو بھی دیکھا کرتے ہیں، بادشاہ وقت کو بھی دیکھا کرتے ہیں، تو یہاں پر شمس کا گرہن بادشاہ وقت کے لیے صدر پاکستان کی صحت کے حوالے سے بھی متاثر کن ہو سکتا ہے، پاکستان کی اپنی کیفیت کے لحاظ سے متاثر کن ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پر انہی تاریخوں میں 12ویں گھر کے اندر قمر اور 12ویں گھر کے اندر مریخ اور زحل کا قران جو 10 اپریل کو ہو رہا ہے، چونکہ اس کا آغاز آلریڈی 5 اپریل سے ہو چکا ہوگا، تو یہ بھی نحوست ایک بہت بڑی اپنی جگہ معنی خیز ہے، کیونکہ 12واں گھر ہمارے فارن افیئر سے بھی لیا جاتا ہے، امیگریشن سے بھی لیا جاتا ہے، سیکرٹ معاملات سے بھی لیا جاتا ہے، سیکرٹ ایجنسیز کے لحاظ سے بھی لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ گرہن اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ زحل اور مریخ کے قران نے جو کچھ 2022 میں کیا 11ویں گھر میں پاکستان کے زائچے میں، اب وہی سیم عمل ہونے جا رہا ہے زائچہ پاکستان کے 12ویں گھر کے اندر۔ کیا کوئی اندرونی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مقتدر حلقوں کے اندر کوئی اس قسم کی تبدیلی رونما ہو جس کی وجہ سے سیاسی معاملات میں بہت زیادہ تبدیلی آئے؟ ایسا ممکن ہے، اس لیے کہ یہاں مریخ بنیادی طور پر مقتدر حلقوں کو ظاہر کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور زحل یہاں پر بنیادی طور پر پولیٹیشنز کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ زحل یہاں پر پلاننگ کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ زحل جب بھی مریخ کے ساتھ موجود ہوتا ہے کوئی خاص اچھے اثرات مرتب نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 2022 سے پہلے 2020 میں مریخ اور زحل کے قران کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور عین مارچ میں جس وقت زحل اور مریخ کا قران ہوا اور یہاں کیتو بھی موجود تھا اور مشتری بھی موجود تھا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں اور کووڈ کی بیس پہ پوری دنیا بند ہو گئی تھی، پاکستان بھی بند ہو گیا، معیشتوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا، اور اس وقت کی گری ہوئی معیشتیں آج تک سنبھل نہیں سکی ہیں، اور اب تک ان میں کوئی بہتری نہیں آ سکی، بہت سارے ممالک اب تک خسارے کا شکار ہے، اور معاشی طور پر جو یہ گیپ پیدا ہوا، اس گیپ کو باوجود 3 سال گزرنے کے اب تک پورا نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان کے زائچے میں چونکہ یہ 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، اور زائچہ فطرت کے حوالے سے بھی یہ 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، یاد رکھیے گا زائچہ فطرت کے حوالے سے بات یہ کروں گا کہ فطری طور پر بروج میں پہلا گھر برج حمل ہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ 12ویں گھر میں لگ رہا ہے، تو مختلف دنیا کے معاملات میں سمندروں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، سمندری ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس میں تبدیلیاں آئیں گی، وہاں پہ کچھ علاقوں کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے یا بند کیا جا سکتا ہے، یہ بھی دیکھنے کو مل سکے گا۔ اس کے علاوہ جو بیک ڈور پالیسیز ہوتی ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسک ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس میں بہت کچھ چینج آئے گا، خصوصاً اگر ہم یہ دیکھتے ہیں امریکہ کے حوالے سے، تو امریکہ کے زائچے میں یہ گرہن 10ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے، اور 10ویں گھر میں جب یہ گرہن لگے گا تو حال ہی میں جو امریکہ کی ایک عدالت نے سائفر کیس کے حوالے سے ڈونلڈ لو اور اس کے معاملات کو اچھالا، اور یہ پچھلے دنوں کافی حد تک پاکستان میں بھی خبروں کا ایک سرخی بنی رہی ہے کہ وہاں پر سائفر نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور یہ نہیں تھا۔ خیر، یہ ایک ڈیفرنٹ میٹرز ہے، لیکن اب اس طرح کی تبدیلیوں کے لیے بین الاقوامی طاقتیں، سپر طاقتیں بھی تبدیلی کا شکار ہوں گی، اور وہ بھی ظاہراً ڈکٹیشن کے بجائے کسی نہ کسی طور پر بیرونی اور خفیہ ڈکٹیشن کی طرف جائیں گی۔ یہ زحل اور مریخ کے قران کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا نظر آتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے حوالے سے، تو یاد رکھیے گا پاکستان کے ذائچے میں مریخ بنیادی طور پر تیسرے گھر میں موجود ہے، اور جب 12ویں گھر میں مریخ اور زحل کا کران ہوگا تو یہاں پر فورتھ ایکسپیکٹ جو جائے گا وہ پاکستان کے تیسرے گھر کے اندر موجود مریخ پر ہی جائے گا۔ ہماری ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدوں پر جھڑپوں میں پچھلے کچھ دنوں سے معاملات میں تیزی آئی ہوئی ہے، خصوصاً افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کے ہمارے عظیم سپاہیوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس کے جواب میں پاکستان کی افواج کی طرف سے جس طرح کی کارروائیاں ہوئیں اور جس طرح کی دھمکیاں افغانستان سے آ رہی ہیں، تو بہرحال سرحدوں پہ تناؤ کا یہ ماحول اپریل میں قائم رہتا ہے اور اس میں شدت آتی نظر آتی ہے۔ جہاں تک روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یاد رکھیے گا پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، تاہم ایسا ہونے جا رہا ہے اس لیے کہ مشتری اور یورنس کا کران پاکستان کے ذائچے میں 15 اپریل کو ہو رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ 15 اپریل کے بعد پاکستان کو فورن فنڈنگ کے حوالے سے، آئی ایم ایف کے حوالے سے یا دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے سے بہت ساری معاملات میں پیش رفت ملے گی۔ موجودہ گورنمنٹ اور حزب اختلاف کے درمیان میں کیا معاملات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں یاد رکھ لیجئے گا حزب اختلاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اب تک اختلافات ہی ہیں، ٹیبل ٹاک ظاہراً نہیں ہے، پس پردہ اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ صحافیوں کو یا مقتدر حلقوں کو یا کسی کو اس بارے میں علم ہو، لیکن ظاہری طور پر ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا۔ خفیہ طور پر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ زحل اور مریخ کا 12ویں گھر میں قیام بہت کچھ کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ یہ کھچڑی آپ کو اپریل اور مئی میں پک کر سامنے آتی نظر آئے گی، اور اس کے سامنے آنے سے بہت سارے معاملات بھی آپ کو سامنے نظر آئیں گے۔ یہاں یاد رکھ لیجئے گا عدلیہ میں اس مہینے کے اندر بہت کچھ تبدیلی آنے والی ہے، عدلیہ میں چینج آئے گا، عدالتی فیصلوں میں بہت کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ مشتری بنیادی طور پر عدل کو ظاہر کرتا ہے، اور یورنس یہاں جب مشتری کے ساتھ ملے گا تو وہ بہت ساری پابندیوں کو یا بہت ساری سختیوں کو تحت کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ یہ پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ممکنات میں سے ہے کہ اپریل کے آخری دنوں میں کچھ معاملات بن جائیں، بہتری آ جائے، اور موجودہ حکومت، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، اگر ہم حزب اختلاف کی بات کرتے ہیں تو اس وقت حزب اختلاف میں 2-3 ہی جماعتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، یا پی ٹی آئی کے حامی اگر 2-4 چھوٹی جماعتیں جس میں ایم ڈبلیو ایم ہے، متحدہ مجلس وحدت المسلمین ہے، یا سنی اتحاد کونسل ہے، یہ بھی ظاہر ہے حزب اختلاف میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ معاملات کو بہتر بنانے کی کوششیں نظر آ رہی ہیں، اور اپریل کے آخر میں یا مئی کے پہلے ہفتے کے اندر یہ تبدیلی کھل کر سامنے آئے گی۔ مزید کیا ہونے جا رہا ہے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشتری اور یورنس کے کران کے حوالے سے، کہ مشتری اور یورنس کا کران کس طریقے سے پاکستان کے ذائچے پر اثر انداز ہوگا، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے ذائچے میں مشتری اور یورنس کا کران کیا تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔